बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व अज़ीमिना व हबीब कुलूबिना व शफ़ीए नफूसिना अबिल कासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल गुर्रिल मयामीन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायत अली इब्न अबी तालिब अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह अम्मा बाद कुल्लुल्लाहि फ़ी किताबिहिल करीम वल कुरानिल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। हम ज़िक्र जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम क्या बाकमाल शख्सियत हैं, क्या बाकिरदार शख्सियत हैं, अज़ीमुल मर्तबत उलुल आला और बुलंद किरदार। अल्लाह सुब्हाना व तआला की ज़ात ने जो उनके ऊपर ड्यूटी लगाई और उनको चुना उस ड्यूटी के लिए, यानी जो वजह वजूद कायनात हैं उनकी किस तरह से रखवाली करने के लिए, उनकी कफ़ालत करने के लिए जिनको चुना वो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की बाबरकत ज़ात है। आज उन्हीं का ज़िक्र खैर होगा। मुख्तलिफ़ रिवायात हैं जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के हवाले से। कुछ रिवायात में ज़िकात के अंदर, कुछ रिवायात में 26 रजब की डेट मिलती है और कुछ रिवायात में है कि जनाब बीबी खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की इस दुनिया से रुखसत के 3 दिन के बाद रमज़ान ही के महीने में आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। और बेशक अगर हम इन दोनों पाक हस्तियों की इस दुनिया से जाने को शहादत अगर हम कहें तो वो बिल्कुल दुरुस्त होगा, क्योंकि जितनी सोबतें, जितनी मुश्किलात और जितना मुश्किल वक्त गुजार के आप इस दुनिया से रुखसत हुए तो बेशक इस दुनिया से जाना शहादत का रुतबा रखता है। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान क्या बयान हो सकती है। शान तो कुरान बयान करता है, वो किस तरह से करता है इंशाल्लाह आज उसका भी तज़किरा होगा। कुछ अशार हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि आ तुझको बताऊँ मैं इरफान अबू तालिब, आ तुझको बताऊँ मैं इरफान अबू तालिब, कौनैन में फैला है फैज़ान अबू तालिब, और 40 बरस जिसकी हर आन तिलावत की, 40 बरस जिसकी हर आन तिलावत की, चेहराए मोहम्मद है कुरान अबू तालिब, इस्लाम की खातिर सब कुर्बान घराना ये, इस्लाम की खातिर सब कुर्बान घराना ये, हसनैन अली जाफ़र पहचाने अबू तालिब। क्या फरमाते हैं जनाब अबू तालिब कि नामूसे रिसालत पर कुर्बान मैं हो जाऊं, ताज़ीज़ रहा एक ही अरमान अबू तालिब, बच्चों का लहू देकर परवान चढ़ाया है, बच्चों का लहू देकर परवान चढ़ाया है दीन मोहम्मद पर एहसान अबू तालिब। और आखिर में तू शेब अबी तालिब पर गौर तो कर सैयद, तू शेब अबी तालिब पे गौर तो कर सैयद, सरकार की खिदमत है ईमान अबू तालिब। हबीब किबरिया अल्लाह सुब्हाना व तआला के महबूब और ऐसी ज़ात जिसको अल्लाह महबूब रखे उसको महबूब रखा है महबूब किबरिया ने, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनसे मोहब्बत की, जिनको महबूब रखा, वो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक है। और वो महबूब भी थे आकाए दो जहान के, और वो हुबदार भी थे जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मुशरिकीन मक्का अक्सर ये कहा करते थे, जो कुफ़ार मक्का थे वो इस बात के विटनेस थे कि जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने भतीजे को अपने बेटों से ज़्यादा मोहब्बत की, उनसे ज़्यादा उनके लाड उठाए और इस तरह से उनकी हिफाजत की और उनके लिए जो खिदमात की वो तो हम बयान ही नहीं कर सकते। बड़ा खूबसूरत एक जुमला मुझे अली रज़ा रिज़वी साहब का लगता है। वो कहते हैं कि ईमान अबू तालिब पर ईमान रखना ईमान की अलामत है। तो अगर हम ईमान वाले अपने आप को कहलाते हैं, अगर हम समझते हैं कि हमारे अंदर कोई एक कतरा भी है ईमान का,
تو یہ جان لیجئے، یہ مان لیجئے، یہ ایمان رکھیے کہ ایمان ابو طالب علیہ السلام وہ ایسا ایمان ہے کہ جس کی مثال ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ سورہ کہف میں کیا ارشاد فرماتا ہے اللہ، اے حبیب ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ ہم گمراہوں سے مدد نہیں لیتے۔ اب آپ دیکھیں کہ گمراہوں سے مدد اللہ نہیں لیتا، پسند ہی نہیں کرتا کہ گمراہوں سے مدد لے۔ اور آپ یہ دیکھیے صرف اس آیت کو اگر آپ لے لیں تو آپ دیکھیں کہ آقا کی زندگی میں بچپن سے لے کے جوانی تک، بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ آخری وقت تک جناب ابو طالب نے کس طرح سے ان کا زور بازو بن کے کس طرح سے ان کی مدد کی، ان کی کفالت کی، ان کی مشکلوں میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، بلکہ اس قدر ساتھ دیا کہ بہت سی مشکلیں ان کے اوپر اس وجہ سے آئیں، مگر وہ فولاد کی طرح ان کے ساتھ کھڑے رہے، اور ان کا یہی آخری فیصلہ تھا کہ میں آخری دم تک اپنے بھتیجے جو میرے لیے میرے بچوں سے زیادہ بڑھ کر ہے، میں اس کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ کس طرح سے وہ اللہ واضح کرتا ہے کہ گمراہوں سے نہیں لیتا، تو جو گمراہ نہ ہو اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ ایمان والا، ایک ایسا شخص جو اللہ کا پسندیدہ ہے، چنیدہ ہے۔ تو کیسی مدد لی کہ اپنے محبوب کی بچپن سے جوانی اور جوانی سے جو آگے کی بھی عمر تھی اس میں ان کا ساتھ دیا۔ سورہ والضحیٰ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب تم یتیم تھے ہم نے تجھے جگہ دی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اس بات سے کون واقف نہیں ہے کہ سب سے پہلے ان کے جب والد اس دنیا سے چلے گئے، جب آپ ابھی اس دنیا میں بھی نہیں آئے تھے، تو آپ کے دادا نے آپ کی کفالت کی، آپ کو پالا۔ اس کے بعد جناب عبد المطلب کے بعد جناب ابو طالب علیہ السلام نے آپ کی پرورش کی۔ اور یہ بھی ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے، ہمیں کچھ جگہوں کے اوپر تو یہ ملتا ہے کہ جناب عبد المطلب نے بالکل جب ان کا وقت آخر تھا تو جناب ابو طالب کو اپنے پاس بلایا، اور اپنے پاس بلا کے ان سے کہا کہ میرے جانے کے بعد میرے اس ہیرے کی، میرے اس چاند کی، میرے اس بچے کی تم نے حفاظت کرنی ہے۔ اور مختلف روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ جناب ابو عبد المطلب یہ فیصلہ کر چکے تھے، مگر اس کے باوجود جب اس دنیا سے آپ پردہ فرمایا آپ نے، تو اس کے بعد جناب ابو طالب نے تو ان کی کفالت کرنے کا یقین دہانی دلا دی تھی جناب عبد المطلب کو، لیکن جتنے باقی کے چچا تھے، یعنی ابو جہل، ابو لہب اور جو باقی کے ان کے چچا تھے، انہوں نے بھی اظہار کیا کہ ہم ان کو پالنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے اوپر جناب ابو طالب علیہ السلام نے ایک فیصلہ سنایا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ جس کی طرف اپنا رخ کرے گا، جس کی طرف کرال کر کے جائے گا، وہی حقدار ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ سب سے زیادہ اس کے کلوز ہیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ ہوئی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخ اپنا جناب ابو طالب کی طرف کیا، اور ان کے کندھوں میں جا کے ان کو گلے سے لگا لیا۔ سو دس از ہاؤ، جب آپ اس دنیا میں اکیلے تن و تنہا رہ گئے تو کفالت کرنے والا کون تھے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے تمہیں یتیم پایا تو ہم نے تمہیں اپنی جگہ دی، یعنی جناب ابو طالب کی جگہ کو، ان کے پالنے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا عمل کہہ رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس کی تصدیق کی کہ جناب ابو طالب جو ہیں وہ اللہ کی نظروں میں کتنے بلند و بالا، اولا و اعلیٰ تھے۔ سورہ صف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول کی مدد ہی میری مدد ہے۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، یعنی جس کسی نے رسول کی مدد کی یعنی اس نے میری مدد کی، دین کی مدد ہی میری مدد ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ فرام دا بگننگ ٹل دی اینڈ، ٹل ہز لاسٹ بریتھ، جس شخصیت نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے ان کی مدد کی، ان کا ساتھ دیا، ان کی کفالت کی، ہر مشکل میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، ہر لمحہ اپنے ساتھ رکھا، اپنے ساتھ بستر کے اوپر سلاتے، بہترین بستر جو گھر میں ہوتا اس کے اوپر سلاتے، بہترین کھانا کھلاتے۔ انشاءاللہ آگے مزید اس حوالے سے ہم ضرور گفتگو کریں گے کہ آپ یہ دیکھیے کہ BA کی جو ہماری نصاب کی اسلامیات اختیاری کی کتاب ہے، اس میں غلام احمد حریری صاحب جو ہیں وہ کیا لکھتے ہیں؟ آقا کی ذات ظاہر وجہ وجود کائنات ہیں، تو انہوں نے ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پوری کائنات
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان ہے، کیونکہ وہ وجہ وجود کائنات ہیں، تو یہ کائنات پہ احسان ہے آقا دو جہان کا کہ یہ وجود میں آئی، تو احسان ہے۔ اور آپ یہ سوچئے کہ جب وقت آخر آیا اور وقت آ گیا کہ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاندھوں کے اوپر اٹھا کر آپ کو لے کر جا رہے تھے، اور جب آپ کو لحد کی طرف لے کر جا رہے تھے، تو وہ جو پوری کائنات کے لیے احسان ہے وہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ ارشاد فرما رہے ہیں، اے میرے چچا، اے میرے والد، اے میرے مددگار، اے میری نصرت کرنے والے، آپ نے میرے اوپر تب احسان کیا جب ہر کوئی میرا دشمن تھا۔ تو ایک لمحے کے لیے اس لفظ کی باریکی کو اور گہرائی کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو ذات، جو شخصیت پوری کائنات کے لیے احسان ہے، وہ یہ کیا فرما رہی ہے کہ آپ نے ہر لمحہ مجھ پر احسان کیے اور اتنے احسانات کیے، تو یہ وہ ذات پاک ہے، یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ شخصیت ہے۔ اس طرح سے ایک ہوتا ہے نا، اپنی نارمل لینگویج میں بات کرتے ہیں کہ وی آل نیڈ ٹو گرو اپ، ہمیں نا بچپنے سے نکل کے اب ذرا بڑے ہو جانا چاہیے۔ مجھے یہ کبھی کبھی لگتا ہے جس طرح ہمارے مولا امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے، اور بالخصوص اسلام میں زیادہ تر جو جنگیں لڑی گئیں وہ ڈیفینسو تھیں، اینڈ وی ایز دا فالوور آف اہل البیت، یہ جو اسکول آف اہل البیت ہے جس کو ہم فقہ جعفریہ کہتے ہیں، ہم ہمیشہ سے ڈیفینسو موڈ میں رہے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی کسی کو کچھ نہیں کہا، ہم نے کبھی کسی کے اوپر کوئی بات نہیں کی، کیونکہ ہم جن کے ماننے والے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں پازیٹیو ٹریک پہ رہنا ہے۔ ہماری ان شخصیات کے اوپر ایسی گفتگو کی جاتی ہے، ایسی بات کی جاتی ہے، ایسے جاہل یہ لوگ ہیں جو ایسی گفتگو کرتے ہیں، ہم ڈیفینسو موڈ میں آ گئے ہیں۔ بٹ آئی ٹیل یو ون تھنگ، اٹس اباؤٹ ٹائم وی نیڈ ٹو گرو اپ، اینڈ اٹس اباؤٹ ٹائم فار اس ٹو ٹاک اباؤٹ عظمت جناب ابو طالب، ان کا اعلیٰ کردار جناب ابو طالب اور ان کی کیا شخصیت، فضیلتیں، خصائص ہیں، ہمیں اس کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ مگر اب ہم کیا کریں، کیونکہ ہم نے احسان کی بات کی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے لیے احسان ہیں، وہ یہ کہتے رہے، جناب ابو طالب سے کہا ہے چچا آپ نے میرے پہ بے انتہا احسانات کیے، مگر کیا کریں کہ انہی کے بیٹے یہ فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ نیکی کرو، جس کے اوپر احسان کرو، اس کے شر سے بچو۔ یہ بڑی ظالم دنیا ہے کہ جنہوں نے اس دین اسلام پہ احسان کیے وہی لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے رہے، اس قسم کی گفتگو آج تک کرتے آ رہے ہیں، اور یہی سب سے بڑا المیہ ہے ہماری قوم کا۔ محبوب کبریا کے محبوب جو جناب ابو طالب علیہ السلام ہیں، شان ابو طالب علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے آج، اور آپ یہ دیکھیے کہ جناب ابو طالب وہ ہیں جنہوں نے نبوت اور صاحب نبوت کو سنبھال کر، اس کی حفاظت کر کے انہوں نے امت کے حوالے کیا۔ دو واقعات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں کہ اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں فیملی کے اندر، تو ایک وقت آیا جب حالات کچھ زیادہ ٹھیک نہیں تھے، تہی دستی تھی اگر آپ یہ کہیں، تو اس زمانے میں بھی جب آپ صبح صبح بچوں کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھتے، دو مختلف روایات آتی ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیشہ سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے اے میرے محمد، اے میرے لاڈلے، تم کھانا شروع کرو۔ اور یہ بھی روایات میں ملتا ہے ان کے چاروں بچے ایک طرف بیٹھے ہوتے اور آقا دو جہان دوسری طرف اکیلے بیٹھے ہوتے، بیچ میں آپ ہوتے، تو بچوں کی طرف اپنی پیٹھ کر لیتے، بچوں کی طرف پیٹھ کر کے آقا سے کہتے کہ آپ تناول کریں، آپ شروع کیجئے۔ تو یہ آپ سوچیں، اور اکثر اوقات اگر ظاہر ہے باقی کے بچے اگر کوئی کوشش کرتا پہلے لینے کی تو ان کو منع کر دیتے کہ جب تک جناب رسول خدا، جب تک میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کھائے گا آپ نے بھی نہیں کھانا۔ تو میں نے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جس کی نظر میں
اس نبی کی، اس آقا کی، اس مولا کی اتنی قدر و منزلت تھی، آپ سوچیں کہ وہ ذات اور وہ ہستی کیا ہوگی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ان کے 4 بیٹے تھے جناب طالب، جن کے نام سے ان کی کنیت جو ہے ابو طالب پڑی۔ ان کے علاوہ عقیل 2nd نمبر پہ تھے، 3rd نمبر پہ جعفر طیار، 4تھے نمبر پہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ اور جو جناب عقیل ہیں، مسلم بن عقیل کا آپ نے تذکرہ سنا ہوگا یقیناً جب ہم کربلا کی گفتگو سنتے ہیں اور قبل از کربلا کے جو حالات اور واقعات ہوتے ہیں، تو یہ سوچئے کہ یہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی ٹریننگ تھی جو انہوں نے اپنے بیٹوں کو دی، طالب، عقیل، جعفر و علی کو وہ ٹریننگ دی کہ جس کی وجہ سے جب آپ سوچیں کہ انہوں نے آگے سے اپنے بچوں کو کیسا ٹرین کیا ہوگا کہ جناب مسلم بن عقیل جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جاتے ہیں تو وہاں پر ان سے یہ کہا جاتا ہے، زبردستی کہا جاتا ہے کہ سلام کرو امیر کو، نعوذ باللہ اس فقیر کو۔ تو آگے سے جناب مسلم بن عقیل کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مسلم بن عقیل ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا آقا، میرا مولا اور میرا امیر فقط جناب امام حسین علیہ السلام ہیں، اور کہتے ہیں کہ جس طرف عبید اللہ ابن زیاد کھڑا ہوا تھا اس کی طرف پشت کر کے جو رخ جناب امام حسین علیہ السلام کا بنتا تھا کربلا کی طرف، وہاں پر سلام کر کے انہوں نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ تو یہ جو ٹریننگ ہوتی ہے یہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی وہ ٹریننگ تھی جو جناب عقیل سے پھر ان کے بیٹے جناب مسلم بن عقیل کی طرف آئی۔ ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ ہے جو کہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ ایک مرتبہ جناب رسول خدا طاہر مدینے میں مقیم تھے، وہاں پر قحط پڑ گیا۔ جب قحط پڑ گیا تو ایک وقت آیا جب آقا نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا فرمائی، اور کہتے ہیں کہ آقا کا ہاتھوں کو بلند کرنا ہی تھا کہ ایک ہی لمحے کے اندر جو ہے بارش چھم چھم برسنا شروع ہو گئی۔ جیسے ہی بارش برسنے لگی تو آپ جانتے ہیں کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں اللہ بھلا کرے میرے چچا کا، جن کی وفات کو بہت عرصہ گزر چکا، کہتے ہیں اللہ بھلا کرے میرے چچا ابو طالب کا، آج اگر میرے چچا زندہ ہوتے تو یہ معجزہ دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ معجزہ دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، کتنا خوبصورت جملہ ہے۔ مگر یہ بھی یاد رکھیے کہ معجزات دیکھ کر جن کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں وہ مومنین ہوتے ہیں۔ اور کیسے مومن تھے جناب ابو طالب علیہ السلام کہ جس کے لیے اس ایک جملے کے اندر آقا دو جہان بھلائی کی دعا بھی مانگ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے آقا، میرے مولا، میرے والد جناب ابو طالب علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ یہ دیکھ کے معجزہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو اگر ہم سمجھیں اور ان کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں، مگر یہ بھی دیکھیں کسی کی عظمت کو سمجھنا جو عظیم ہوتا ہے یہ بھی ایک تبرک ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، لیکن ہر انسان جو ہے ان کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتا، ان کی محبت ان دلوں میں نہیں آ سکتی۔ دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان دلوں کو ان کی محبت سے بھرپور کر دے اور ہم صرف اور صرف ان سے محبت کرتے رہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے۔ آج ہم بہت جھوم جھوم کے سب نعتیں پڑھتے ہیں اور پڑھنی بھی چاہیے۔ ذکر جناب محمد مصطفیٰ حبیب کبریا ہے، امام الانبیاء ہے، تو ہمیں بالکل کرنا چاہیے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ رسول اللہ کی جو سب سے پہلی نعت پڑھنے اور لکھنے والے تھے ان کا نام ہے جناب ابو طالب ابن عبد المطلب۔ یہ ہیں وہ ہستی، یہ ہیں وہ شخصیت۔ کہتے ہیں کہ حسان بن ثابت جو کہ رسول اللہ کے ثنا خان تھے، سب سے پہلی تضمین حسان بن ثابت نے جو لکھی وہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی نعت پر لکھی تھی۔ آقا نے ایک روز سب اصحاب بیٹھے ہوئے تھے تو جناب رسول خدا نے کہا کہ میرا جی آج بہت چاہ رہا ہے، مجھے بہت یاد آ رہی ہے اپنے چچا کی، وہ جنہوں نے مجھے اپنے بیٹوں کی طرح پالا، جنہوں نے باپ بن کے میری پرورش کی، آج بہت یاد آ رہی ہے۔ کوئی ایسا ہے نعتیں جو انہوں نے پڑھی اس میں سے کوئی نعت جو ہے وہ میرے سامنے بیان کرے۔ تو امیر المومنین امام المتقین امام علی ابن ابی طالب جو ہیں اس محفل میں، اس نشست میں شامل تھے، تو انہوں نے اپنے بابا کی پڑھی ہوئی جو نعت ہے وہ وہاں پر سنائی،
اور یاد رکھیے ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے، مختلف روایات ہیں مگر جیسا کہ ہم نے کہا کہ ایک روایت ملتی ہے کہ 13 جو رمضان ہے اس میں جناب ابو طالب علیہ السلام جو ہے اس دنیا سے رخصت ہوئے اور پردہ فرمایا۔ یہ جو سال تھا پورا جس میں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور جناب ابو طالب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس سال کو عام الحزن کہا۔ ہمارے ہاں اتنی ریجڈیٹی دکھائی جاتی ہے کہ جی صرف 3 دن کا ہے سوگ، 3 دن سے زیادہ آپ سوگ منا نہیں سکتے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جناب رسول خدا جو شریعت آپ کے سامنے لانے والے ہیں، انٹروڈیوس کرانے والے ہیں، ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، اور آپ یہ دیکھیے کہ اس سال کو عام الحزن قرار دیا۔ پورا سال وہ دکھ میں، تکلیف میں، کرب میں اور ان کی یاد میں رہے۔ اور آج جب اسی رسول کی آل کو، اسی رسول کے نواسے کو، اسی رسول کے فرزند کو، جن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ حسین منی و انا من الحسین، جب ان کے حوالے سے ہم کوئی 2 ماہ حزن کے گزارتے ہیں، ہم جب عزاداری کو مناتے ہیں تو کس قدر اس پہ بات ہوتی ہے۔ اگر کسی نے بات کرنی ہے تو بات کیجئے اس عام الحزن کے اوپر جو کہ جناب رسول خدا نے 1 سال منایا۔ یہ ہیں وہ وفادار محبوب کبریا، یہ وہ وفادار ہیں، یہ وہ محبوب ہیں جنہوں نے عشق کیا، جنہوں نے محبت کی، اور منہ زبانی نہیں بلکہ اپنے اعمال سے ایسا کر کے بتایا، ایسی محبت کی کہ عملاً بتایا کہ واقعی کسی سے عشق اور محبت کرنا ہوتا کیا ہے۔ اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی۔ پرسنل ایکسپیرینس کچھ اس طرح سے ہے۔ ایک روز میری بیٹی آئی اور وہ امیر المومنین جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام کا چیپٹر اپنی کلاس میں پڑھ رہی تھی۔ شی از ان 5th کلاس۔ اب شی واز ٹیلنگ می کہ میں نے مولا علی کے بارے میں پڑھا اور یہ تھا، اینڈ دین شی آسکڈ می ماما بٹ آئی ایم اے لٹل کنفیوزڈ، سو آئی آسکڈ ہر، میں نے کہا واٹ ہیپنڈ، واٹس دا کنفیوژن، اینڈ دین شی گوز کہ ماما میری ٹیچر نے کہا ہے کہ مولا علی کے جو فادر تھے نا وہ نعوذ باللہ کافر تھے۔ اینڈ آئی واز لائک اسٹنڈ اینڈ آئی واز لائک ہاؤ ڈیئر شی۔ میں نے اسی وقت کال کی جو ہماری کوآرڈینیٹر ہوتی ہیں، میں نے ان کو کال کیا، میں نے کہا آئی نیڈ ٹو میٹ دس اسلامیہ ٹیچر ارجنٹلی۔ مجھے 1 آدھے دن کے بعد ان سے وقت ملا اور گئی ان کے پاس۔ میں نے کہا ڈو یو ایون نو، اچھا ایک طرف وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے بہت خدمت کی، انہوں نے یہ کیا وہ کیا، بٹ انفارچونیٹلی انہوں نے وہ کافر نعوذ باللہ تھے اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ کس طرح سے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو اسکولز کے اندر مس گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ اور آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں، جس ٹیچر نے یہ بات کہی تھی اس بک کو میں نے پڑھا، اس بک کے اندر ایسا کوئی لفظ نہیں لکھا ہوا تھا۔ یہ وہ ٹیچر تھی جو اپنی طرف سے ایکسٹمپور بول رہی تھی، اینڈ شی واز سیئنگ واٹ شی ہیڈ ٹو سے۔ I put my foot down and I said how dare you۔ میں تو وہ جو آج کل حرمت رسول کے اوپر اور حرمت اصحاب کے اوپر دنیا جو ہے ان کو پکڑا جاتا ہے، میں نے کہا یہ تو آپ وہ حرکت کر رہی ہیں، صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جانشین پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو طالب ہیں، آپ نے کیسے اس حوالے سے یہ بات کی؟ I got so furious, and I was like مجھے یہ مسلمانوں کی بات سمجھ نہیں آتی، اور یہ بات میں نے ان کو بھی کہی، میں نے کہا مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی، آپ لوگ جب سننے پہ آتے ہیں تو وہ باتیں جو سرگوشیوں میں ہوتی ہیں، تنہائیوں میں ہوتی ہیں، جو کہ ہمارے عقیدے کے مطابق بالکل اس میں کوئی درست بات نہیں ہے، بالکل صحیح نہیں ہے، وہ آپ فوراً سن لیتے ہیں، اور وہ باتیں جو اعلان آپ کو غدیر خم میں اعلان کیے جاتے ہیں، آپ ہاتھ پکڑ کے بتایا جاتا ہے، شکلیں دکھا دکھا کے بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کا آپ نے حیا کرنا ہے، یہ وہ ہیں کہ جو آپ کے مولا ہیں، یہ ہیں وہ جو جنت کے سردار ہیں، اس کی کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ نہیں سمجھ آتا کہ جب جناب ابو طالب علیہ السلام نے خطبہ دیا تھا نکاح کا، تو اس وقت کس طرح سے انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کیا تھا، اور اس کے بعد دیوان جناب ابو طالب علیہ السلام اگر آپ پڑھ لیں تو اس میں ساری گفتگو جو سارا کا سارا کلام ہے اس میں آپ کو نظر آتی ہے جناب ابو طالب کا عقیدہ، ان کا ایمان کہ کس طرح سے انہوں نے کیا تھا۔ اینڈ آنیسٹلی آئی ڈیفینیٹلی سجیسٹ ٹو اسٹارٹ اے کیمپین
anybody says anything against جناب ابو طالب, we need to take a stand. اگر اصحاب کرام کے اوپر کوئی بات نہیں ہو سکتی, نہیں ہونی چاہیے, بالکل نہیں ہونی چاہیے. تو ہم جو سب سے پہلے صحابی رسول اکرم ہیں, کفیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, مددگار ربانی ہیں, سوچئے کہ کس طرح سے انہوں نے اللہ کے نبی کو اپنے گھر میں رکھا, ان کی کفالت کی. آپ یہ سوچئے کہ ان کے حوالے سے کس طرح سے اینی بڈی اینڈ ایوری بڈی جن کو خود اپنی حقیقت کا نہیں پتا, وہ کس طرح سے کوئی بات کرتے ہیں. دس از سم تھنگ وی کین ناٹ compromise on. We have to condemn it, and we have to condemn it very, very, very strongly. So I have already started a campaign. Anybody say anything against جناب ابو طالب, وہ حقدار ہے کہ جیل ہے اس کی دیواروں کے پیچھے ان کو لے کے جایا جائے, اور ان کے ساتھ وہی سلوک ہو جب بے حرمتی ہوتی ہے انبیاء کی, بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, یا باقی کے جو مقدس شخصیات ہیں ان کی. We are not going to take this. جناب ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے آئمہ معصومین کا کیا ارشاد ہے, ویری کوئکلی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. فرمان امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے. امام کیا فرماتے ہیں کہ جناب ابو طالب کے حوالے سے علامہ مجلسی بہار الانوار میں کیا فرماتے ہیں, جناب ابو طالب اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کے آخری وصی ہیں. اور یہ اعلان جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی کیا کہ یہ ایک رول ہے اللہ کا کہ جتنے بھی نبی آئیں ان کے آگے 12 وصی ہوتے ہیں. جس طرح سے آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 وصی آخر الزمان جن کے انتظار میں ہم سب ہیں. آپ یہ سوچئے کہ فضیلت جناب ابو طالب کیا ہے. حضرت عیسیٰ کے 12ویں وصی جو ہیں وہ جناب ابو طالب علیہ السلام ہیں. اور جتنے بھی وہ تمام تبرکات تھے جو مختلف انبیاء کے تھے, جناب سلیمان کے, جناب داؤد کے, جتنے بھی وہ سارے تبرکات تھے, وہ رسول اکرم تک پہنچانے والی جو ذات ہے وہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات ہے. جناب ابو طالب اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کے 12ویں وصی, یہ جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں, جنہوں نے سابقہ اوصیہ کی امانتیں سرکار ختمی مرتبت تک پہنچائیں. علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جناب موسیٰ کا عصا وہ انگشتری جس کے صدقے میں حضرت سلیمان کو حکومت ملی, اور تمام آسمانی کتابیں آقا کے پاس پہنچانے والے جناب ابو طالب علیہ السلام ہیں. کیا شخصیت ہے, کیا ذات ہے, کیا عظمت ہے. جناب محمد باقر نے کیا ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز یہ موقع پیش آ جائے کہ ایک طرف جناب ابو طالب کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے, اور دوسری طرف ساری انسانیت کے ایمان کو ایک ترازو میں, ایک پلڑے میں رکھا جائے, تو ایمان جناب ابو طالب غالب آ جائے گا. یہ دیکھیے کہ یہ وہ ذات ہیں, یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے یہ کمالات ہیں. اور امام محمد باقر یہ کہہ رہے ہیں سارے دنیا ہر دور کے لوگوں کا ایمان ایک طرف, اور جناب ابو طالب علیہ السلام کا ایمان ایک طرف, وہ بھی ان کے اوپر غالب آ جائے گا. کیوں بھلا عقل اس الزام پہ حیران نہیں کہ کل ایمان کا پدر صاحب ایمان نہیں, اور محسن بانی اسلام اگر کافر ہے پھر تو اس شہر میں کوئی بھی مسلمان نہیں. اگر ہم یہ بات الزام اور یہ بات جناب ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے کہتے ہیں تو پھر آپ اپنے بھی ایمان کو ٹٹولیے. پھر آپ یہ سوچئے کہ آپ کون ہیں, آپ کہاں سے آئے ہیں اور آپ کو کہاں جانا ہے. سو یہ جناب وہ گفتگو ہے, یہ وہ معاملات ہیں جو اگر ہم سوچیں تو بہت ہی اہم ہے. آخر میں ایک کلام ہے جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی. بہت ہی خوبصورت کلام ہے جو نشاندہی کرے گا اس بات کی کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا ایمان کیا تھا, ان کا عقیدہ کیا تھا, اور کس عقیدے اور ایمان کے ساتھ انہوں نے اپنی ساری زندگی گزاری. کہتے ہیں کہ کلام جناب ابو طالب ہے بشان جناب حبیب کبریا محمد مصطفیٰ. قسم رب کی جماعت لے کے بھی تجھ تک نہ پہنچیں گے. یہ کلام کے 3 اشعار ہیں. جناب ابو طالب کیا فرما رہے ہیں, قسم رب کی جماعت لے کے بھی تجھ تک نہ پہنچیں گے, مجھے مٹی میں کر کے دفن جب تک نہ لٹا دیں گے. پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں,
میرے پیارے تو اپنا کام کر، تنگی نہیں تجھ پر، تو خوش رہ آنکھیں ٹھنڈی کر، بھروسہ رکھ مجھ پر، اور جو تو نے دین بتایا ہے وہ ہے ہر ایک شان میں بہتر۔ جو تو نے دین بتایا ہے وہ ہے ہر ایک شان میں بہتر، تیرا ہی دین ہے آقا سبھی ادیان میں بہتر۔ تو وہ ذات، وہ شخصیت جو یہ کلام کہے، جو اس طرح سے گفتگو کرے، بے شک وہی عظیم اور بلند مرتبہ ذات و ہستی ہے۔ یہ وہ ذات ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے اوپر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کا وصال ہوا تو اس قدر روئے کہتے ہیں کہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ان کا کفن دفن کیا۔ اور آپ سوچیں کہ جس کا جنازہ لے کر آپ کا کسی بھی ریلیجن سے تعلق ہو، مگر آپ کا جو آخری سفر ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ آپ نے زندگی میں آغاز اور اس کے بیچ میں کچھ بھی کیا ہو، مگر یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کا انجام کیسا ہو رہا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ڈیڈ باڈی کو لے کے رام رام ستتے کر کے لے کر جا رہا ہے تو آپ کو اس بات پہ یقین ہو جائے گا نا کہ یہ یقیناً ہندو تھا۔ اور جو مختلف کلمات، اگر کوئی یہودی ہے اور یہودی کلمات وہ بیان کر رہا ہے تو علم ہو جائے گا کہ یہ یہودی ہے۔ آپ یہ سوچئے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام وہ شخصیت، وہ ہستی ہیں کہ جن کو جب لے جایا جا رہا تھا، جب ان کا آخری سفر تھا تو کون 4 لوگ تھے جو ان کو لے کر جا رہے تھے اپنے کاندھوں پر۔ ایک کاندھے پہ جناب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کندھا دیا، دوسری طرف جناب امیر المومنین امام المتقین جو وصی ہیں، جو خلیفہ ہیں، انہوں نے ان کو کندھا دیا۔ جناب جعفر طیار ہیں جنہوں نے ان کو کندھا دیا، اور چوتھے جو ہیں وہ عباس ہیں جنہوں نے ان کو کندھا دیا۔ تو یہ 4 ہستیاں جس طریقے سے ان کو شان کے ساتھ اپنے آخری سفر پر لے کر جا رہے تھے، تو بتائیے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی نعوذ باللہ کافر کا جنازہ ہو؟ اس سے زیادہ مسلمان کون ہوگا کہ جس کو لے کے جانے والا مسلمانوں کا نبی ہو، اس کو لحد میں اتارنے والا نبی ہو، اس کے لیے دعائے آخرت کرنے والا نبی ہو، دعائے مغفرت کرنے والا نبی ہو۔ اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں بہت بات کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں صرف اور صرف ان کی عظمت، ان کی شخصیت کے فضائل، ان کے خصائص، ان کے ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ شیئر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ دنیا کو پتہ تو ہو کہ وہ کون ہے کہ جس کے ساتھ اس قدر محبت کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور آخری دم تک یہ کہتے رہے کہ اے میرے چچا جان، اے میرے والد محترم، اے مجھے اس طرح سے پالنے والے کہ جس طرح سے کبھی کسی نے نہیں کسی کو پالا ہوگا، آپ نے جتنے میرے پہ احسانات کیے میں آپ کا احسان مند ہوں۔ جس کے احسان مند رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، ان کو ہم جناب ابو طالب کہتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے ایمان کا خیال رکھیے، اور ایمان جناب ابو طالب کے صدقے میں اپنے ایمان کو کامل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور میرا یہ ایمان ہے کہ جب تک ہم ایمان ابو طالب کو نہ سمجھیں، ہم ایماندار بھی نہیں ہو سکتے اور ایمان والے بھی نہیں ہو سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔